अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि त्वय्यिबीन अत्ताहिरीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, इंशाअल्लाह आज से हमारा पहला दर्स तफसीर तफसीर जलालैन का शुरू होने जा रहा है। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि तफसीर जलालैन ये दो मुसन्निफ़ों की तसनीफ़ है, इमाम जलालुद्दीन महल्ली और इमाम जलालुद्दीन सियूती। बड़े पाए के उलमा और मुहद्दिसीन गुजरे हैं और दोनों ने मिलकर ये तफसीर को लिखे। पहले इमाम जलालुद्दीन महल्ली ने इसे शुरू किया था, लेकिन उसे ख़त्म नहीं कर पाए थे, विसाल हो गया था। फिर बाद में उन्हीं के तर्ज पर, उन्हीं के स्टाइल पर इस तफसीर को इमाम जलालुद्दीन सियूती ने मुकम्मल किया। तो दोनों के नाम में जलालुद्दीन है, दोनों का नाम जलालुद्दीन है, तो इसीलिए इनको जलालैन यानी दो जला जलालुद्दीन को मिलाकर जलालैन कहा गया। तो जलालैन, तफसीर जलालैन, इस तरह उसका नाम पड़ा। ठीक है। और तफसीर जलालैन की खुसूसियत ये है कि ये समझने में आसान है, इसके अंदर ज़्यादा गहराई के साथ बहसें नहीं फरमाते हैं। अल्फाज के जो अहम माना है, यानी जहाँ कहीं ऐसे अल्फाज हैं कि जिसको समझने में दुश्वारी हो तो उसी के मीनिंग बताते चलते हैं। और शान नुज़ूल यानी कोई सूरत और कोई आयत, उसके पीछे का कंटेक्स्ट क्या है, बैकग्राउंड क्या है, क्या वजह था कि ये आयत नाजिल हुई, तो उसके शान नुज़ूल को भी बताते हैं। और कहीं कहीं क़िरत का इख्तिलाफ, यानी चूंकि कुरान मुख्तलिफ क़िरतों पर नाजिल हुआ, 7 मुख्तलिफ क़िरतों पर, तो वो क़िरत जहाँ तब्दील होती है तो उसका हुक्म जिस तरह बदलता है उसको भी कहीं कहीं इशारतन बयान कर देते हैं। तो चलिए इब्तिदा करते हैं। पहली सूरत सूरतुल फातिहा है। इसके ताल्लुक से फरमाते हैं कि ये सूरत मक्की है, मशहूर कौल के मुताबिक। आप पूरे कुरान में देखेंगे तो सूरतों को मक्की या मदनी, इन दो क्लासिफिकेशंस में डिवाइड किया जाता है। हर सूरत के इब्तिदा में आप देखेंगे कहीं लिखा होता है मक्की, मक्की सूरत, कहीं लिखा होगा मदनी सूरत। इसका क्या मतलब है? तो याद रखें, ये फन तफसीर की टर्मिनोलॉजीज हैं, मक्की और मदनी। इसका मतलब ये नहीं होता कि जो सूरतें सारी मक्का में नाजिल हुई उसे ही मक्की कहेंगे और जो मदीना में नाजिल हुई उसे मदनी कहेंगे, ऐसा नहीं है। बल्कि इसकी स्पेसिफिक डेफिनेशन है मशहूर कौल के मुताबिक, जो आयतें और जो सूरतें हुजूर अलैहिस्सलाम की मक्का से मदीना हिजरत से पहले नाजिल हुई उन्हें मक्की सूरतें कहा जाता है, और जो सूरतें हिजरत के बाद नाजिल हुई उन्हें मदनी सूरत कहा जाता है। अब ये मक्की और मदनी इस तरह से क्यों डिवाइड करते हैं, तो इसके अंदर बहुत दकीक फायदा है। वो अहम फायदा क्या है कि इससे हमें पता चलता है कि कुरान की आयतें और सूरतें पहली कौन से नाजिल हुई और बाद में कौन सी नाजिल हुई। ये जो आप कुरान की तरतीब देख रहे हैं कि सूरह फातिहा पहले है, फिर सूरह बकरा और फिर दूसरी सूरतें, तो ये जो तरतीब है, इस तरतीब से कुरान नाजिल नहीं हुआ, बल्कि ये वो तरतीब है जो आसमान पर लोहे महफूज में कुरान लिखा गया है। तो पूरा कुरान नाजिल होने के बाद लोहे महफूज की तरतीब के मुताबिक हुजूर अलैहिस्सलाम के इरशाद के मुताबिक इसको सीक्वेंसिंग दी गई है। ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि जो सूरत आपको कुरान में पहले नजर आ रही है वही पहले नाजिल हुई, बल्कि पहली वही जो नाजिल हुई वो सूरह इकरा है जो 30वें पारे में। ठीक है। तो अब चूंकि आयतें मुख्तलिफ साइमल्टेनियसली, कभी कभी एक से ज्यादा भी सूरतें उतरती थी, और कभी एक ही आयत उतरती थी, कभी आयत का जुज उतरता था, नाजिल होता था, और कभी पूरी की पूरी सूरत नाजिल होती थी। तो अगर हिजरत से पहले सूरतें नाजिल हुई हैं तो उसे हम मक्की कहेंगे, हिजरत के बाद अगर नाजिल हुई तो उसे मदनी कहेंगे। ये फर्क समझ लें। इससे फायदा क्या हासिल होता है? इससे पता चलता है कि कौन सा हुक्म पहले का है और कौन सा हुक्म बाद का है, यानी ओल्ड ऑर्डर कौन सा था और न्यू ऑर्डर कौन सा है। क्योंकि कुरान में बाज अहकाम यक बार की जो है चेंज नहीं किए गए,
تھوڑا تھوڑا کر کے چونکہ قرآن نازل ہوا اور لوگوں کی طبیعتوں کے مطابق جو ہے سخت احکام فوراً ہی نازل نہیں کیے گئے، بلکہ تھوڑی سی ریلیکسیشن دی جاتی تھی، پھر بعد میں وہ ریلیکسیشن کو ختم کر کے اس کا پرماننٹ حکم نازل کیا جاتا تھا، یعنی ایک کبھی ٹیمپرری حکم ہوتا تھا، کبھی پرماننٹ حکم ہوتا تھا۔ تو ہمیں مکی اور مدنی صورتوں کے فرق سے پتہ چلتا ہے کہ لاسٹ میں کون سا حکم آیا، ہمیں کس پر عمل کرنا ہے، تو موسٹ ریسنٹ حکم کون سا ہے یہ پتہ چلتا ہے، کیونکہ ہمیشہ مدنی صورتیں جو ہیں وہ ریسنٹ ہوتی ہیں، مکی انیشل ڈیز میں نازل ہونے والی صورتیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تب اس کے تعلق سے بتا رہے ہیں سورۃ الفاتحہ مکیتن، یعنی سورہ فاتحہ یہ مکی صورت ہے، اور ایک قول کے مطابق یہ مکی بھی ہے مدنی بھی ہے، یعنی مکہ میں بھی نازل ہوئی، مدینہ میں بھی نازل ہوئی اس کی اہمیت کی وجہ سے، اور یہ وہ صورت ہے جو نماز میں پڑھی جاتی ہے۔ سب آیات بالبسم اللہ، اب یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ اس کے اندر ٹوٹل 7 آیات ہیں، سورہ فاتحہ کی ٹوٹل 7 آیات ہیں، اور بسم اللہ کو اس میں شامل کیا گیا ہے۔ ہمارے نزدیک جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ سورہ فاتحہ یہ کا جز نہیں ہے، یعنی جو بھی سورت کے شروع میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھتے ہیں تو یہ اس سورت کا پارٹ نہیں ہوتا ہے، بلکہ ایک سورے کو دوسرے سورے سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے، فصل پیدا کرنے کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی جاتی ہے۔ اور باضابطہ سورہ نمل کی آیت نمبر 30 کے اندر یہ انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، وہاں ایک آیت کا جز ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ تو یہ سورہ نمل کے اندر درمیان میں، تو وہاں وہ سورہ نمل کا پارٹ ہے۔ باقی جس سورے کے بھی شروع میں آپ بسم اللہ دیکھتے ہیں تو یہ اس کا پارٹ نہیں ہوتا، بلکہ ایک سورے کو دوسرے سورے سے ڈفرینشیٹ کرنے کے لیے لکھا جاتا ہے، تاکہ پتہ چلے کہ کون سا سورہ کہاں سے شروع ہو رہا ہے اور کہاں ختم ہو رہا ہے۔ اب سورہ فاتحہ ایک ہی رکوع ہے اور 7 آیتیں ہیں، اس سورت کے مختلف نام ہیں، اس سورت کے مختلف نام ہیں۔ کیا کیا نام ہیں اس کے؟ مشہور نام اکثر تو اس کے 20 نام گنوائے ہیں، لیکن مشہور کون کون سے نام ہیں؟ سورۃ الفاتحہ پہلا نام۔ فاتحہ کا مطلب ہوتا ہے بگن کرنا، ابتدا کرنا، چونکہ قرآن کی ابتدا یہ سورے سے شروع ہو رہی ہے اس لیے اس کو سورہ فاتحہ کہتے ہیں، اور اسی طرح نماز کی ابتدا بھی اسی سورے سے ہوتی ہے، تو اسی لیے یہ سورہ فاتحہ ہے۔ فاتحۃ الکتاب، فاتحہ سے مراد فاتحۃ الکتاب، ٹھیک ہے۔ اور اسی طرح دوسرے نام ہیں اس کے، اسے سورہ الحمد بھی کہتے ہیں۔ الحمد کا کیا معنی؟ یعنی جس اللہ تعالیٰ کی تعریف، اور چونکہ اس سورے کی ابتدا اللہ تعالیٰ کی تعریف سے ہو رہی ہے تو اسے سورہ الحمد بھی کہتے ہیں۔ پھر اس کا دوسرا نام ام القرآن بھی ہے اور ام الکتاب بھی ہے۔ امن کا معنی عربی میں ماں کو کہتے ہیں، اصل کو کہتے ہیں، روٹ کو کہتے ہیں، تو کئی معنی ہوتے ہیں امن کے، تو یہاں کون سا معنی مراد ہے؟ ام الکتاب یعنی کتاب کی اصل، ام القرآن قرآن کی اصل، یعنی کہ قرآن کے اندر جو مضامین ہیں وہ سبجیکٹس ہیں، وہ مضامین ہیں کہ پورا قرآن اس کا ایکسپلینیشن ہے، یعنی پورے قرآن کی سمری، پورے قرآن کا خلاصہ سورہ فاتحہ ہے، اسی لیے اسے ام القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ اور اس سورت کا نام سبع المثانی بھی ہے، یعنی کہ بار بار پڑھی جانے والی 7 آیتیں، چونکہ اسے نماز میں بار بار پڑھا جاتا ہے تو اسے سبع المثانی بھی کہا جاتا ہے۔ سورہ فاتحہ کو سورہ کنز، یعنی کنز کا مطلب ہوتا ہے خزانہ، اور سورۃ الوافیہ اور سورۃ الکافیہ بھی کہتے ہیں، چونکہ دین کے تمام بنیادی احکام کی یہ جامع ہے، بنیادی امور کی یہ جامع ہے، تو یہ سورۃ الکنز بھی ہے، اور سورہ کافیہ بھی ہے، کافی کر دینے والی۔ پھر اس کا نام سورہ شفا بھی ہے اور سورہ شافیہ بھی ہے۔ سورہ شفا کیونکہ یہ سورت جو ہے شفا دینے والی سورت ہے، یعنی بیماروں پر اگر پڑھ کر دم کر دیا جائے تو اس سے شفا حاصل ہوتی ہے، اس لیے سورہ شفا بھی کہتے ہیں۔ پھر اسے سورہ دعا بھی کہتے ہیں،
کیونکہ سورہ فاتحہ کے آخر میں بندہ اللہ تعالیٰ سے دعا بھی مانگ رہا ہوتا ہے، اور یہ افضل ترین دعاؤں میں سے ہے۔ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو یہ دعا ہے، اللہ تعالیٰ سے بندہ مانگتا ہے، تو اسے سورہ دعا بھی کہتے ہیں۔ سورہ تعلیم المسئلہ بھی ہے، سورہ سوال بھی ہے، سورہ مناجات بھی ہے، سورہ تفویض بھی ہے، تو مختلف نام ہیں اس کے۔ اب چند ایک سورہ فاتحہ کی فضیلت بھی سمجھ لیں کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما روایت فرماتے ہیں، مسلم شریف کی حدیث ہے، ایک فرشتہ آسمان سے نازل ہوا اور اس نے سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے کے بعد کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو ان دو نوروں کی بشارت ہو جو آپ کے علاوہ اور کسی نبی کو نہیں عطا کیے گئے ہیں، اور وہ دو نور کون سے؟ سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری آیتیں۔ تو سورہ فاتحہ کو نور سے تعبیر کیا گیا ہے، یہ بڑی نورانی صورت ہے، بڑی برکت والی صورت ہے۔ اسی طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالی نے تورات اور انجیل میں ام القرآن کے مثل کوئی صورت نازل نہیں کی۔ تورات اور انجیل یہ آسمانی کتابیں ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، تو یہ وہ صورت ہے جو اللہ نے خصوصی طور پر امت محمدیہ کو عطا کی، پچھلی امتوں کو یہ صورت عطا نہیں کی گئی تھی۔ تو جتنی زیادہ اہمیت والی صورت ہے، اتنی اہمیت والی امت کو اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ حضرت عبد الملک بن عمیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، اور یہ شعب الایمان کی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سورہ فاتحہ ہر مرض کے لیے شفا ہے، اسی لیے اس کا نام سورہ شفا بھی ہے۔ تو یہ چند بنیادی اس کی فضائل ہیں، اور بھی اس کی فضائل ہیں، لیکن مختصراً ہم جو ہیں جتنی ہم نے سماعت کی وہ کافی ہوں گی انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم سے اس کی ابتدا ہو رہی ہے، الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد، تمام تعریفیں، للہ، اللہ کے لیے، رب العالمین، جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے تعریف، کسی کی تعریف کرنا، ٹھیک ہے؟ یہاں حمد اور شکر میں فرق سمجھ لیں۔ حمد کا مطلب ہوتا ہے کہ سامنے والے کی تعریف بغیر کسی نعمت کے، بغیر کسی بدلے کے، بغیر کسی ایکسچینج کے ڈائریکٹلی تعریف کرنا، یہ حمد کہلائے گی، یعنی بدلے میں آپ کوئی چیز طلب نہیں کر رہے ہو۔ اور شکر کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کو کوئی نعمت عطا ہوئی اور پھر آپ اس پر تعریف کرتے ہو، تو پھر یہ شکر کہلائے گا۔ مثال کے طور پر بندہ جب کہتا ہے الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں تیرے ہی لیے، اگر یہ مطلق اللہ تعالیٰ کی تعریف کرتا ہے بغیر کسی نعمت کے عوض، تو پھر یہ حمد کہلائے گی۔ اور چونکہ اللہ تعالیٰ نعمتیں دیتا ہے بندوں کو، اور بندہ جب اس کے اوپر الحمد للہ کہتا ہے تو یہ شکر ہوگا۔ اسی طرح کھانے کے بعد ہم کہتے ہیں الحمد للہ، اے اللہ تیرا شکر ہے، تو یہاں حمد کا مطلب ہم شکر سے کرتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو ایک نعمت حاصل ہوئی، اور اس نعمت کے حاصل ہونے پر نعمت دینے والے کی آپ تعریف کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ شکر بن جاتا ہے۔ تو دیکھا جائے تو بنیادی طور پر حمد اور شکر دونوں میں بندہ تعریف کرتا ہے، لیکن یہ چھوٹا سا فرق ہے۔ للہ، اللہ کے لیے، یعنی ہر قسم کی تعریف، توصیف، ثنا، تسبیح، تحمید، تمام کی تمام صرف اللہ کے لیے ہی ہیں۔ یعنی جس کسی بھی چیز کی آپ تعریف کرنا چاہیں، وہ تعریف صرف اللہ کی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہر شے کا بنانے والا اللہ ہے۔ رب، رب کہتے ہیں پرورش کرنے والا، پالنے والا۔ عالمین جمع ہے عالم کی، عالم جیسے ہم کہتے ہیں دنیا، عالمین اس کا پلورل ہے، ٹھیک ہے؟ تو رب العالمین کا مطلب ہوتا ہے تمام جہانوں کا پروردگار، تمام جہانوں کو پالنے والا، تمام جہانوں کی تربیت کرنے والا۔ تو رب ان کا ایک معنی یہ ہوتا ہے کہ چھوٹے سے بڑا کرنا، تربیت کرنا، یعنی
کمی سے زیادتی کی طرف لے جانا. جس طرح والدین کے لیے بھی لفظ رب استعمال ہوا ہے قرآن میں، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرہ، اے اللہ میرے والدین پر رحم فرما جس طرح وہ جب میں چھوٹا تھا تو مجھ پر رحم کیا کرتے تھے. تو وہاں بھی رب لفظ استعمال کیا ہے ماں باپ کے لیے. تو وہاں رب جو ہے مجازی طور پر استعمال ہوا ہے، حقیقی معنی میں استعمال نہیں ہوا. یہاں حقیقی معنی میں، مجازی معنی کیونکہ والدین بھی اپنی بچوں کی تربیت کرتے ہیں، پرورش کرتے ہیں، ان کو پالتے ہیں، تو اس لیے انہیں مجازی طور پر رب کہا گیا، لیکن اس سے مراد خدا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، تو یہاں جو رب لفظ استعمال ہوا ہے یہ حقیقی معنی میں استعمال ہوا ہے. تو یہاں تفسیر میں صاحب جلالین فرماتے ہیں رب العالمین ای مالک جمیع الخلق من الانس والجن والملائکۃ والدواب وغیرہم. یعنی کہ عالم جب ہم کہتے ہیں تو عالم سے مراد کیا ہے؟ جہان، دنیا، چاہے وہ عالم انس ہو، عالم جن ہو، عالم ملائکہ ہو، عالم حیوان ہو، جانوروں کی دنیا، انسانوں کی دنیا، پرندوں کا عالم اور کیڑے مکوڑوں کا عالم. تو جو بھی ہے ہر قسم کے عالم جتنے بھی آپ کو نظر آتے ہیں یا پھر نظر نہیں بھی آتے ہیں، تو یہ تمام کا رب، ان کو پالنے والا اللہ ہے. تو دیکھیں ایک آیت کتنی مختصر ہے لیکن اس کا معنی کتنا جامع اور گہرائی والا ہے. ٹھیک ہے، تو الحمد للہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. معلوم ہوا کہ تمام جہانوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی ہے اور پالنے والا بھی وہی ہے، اور جو یہ کام کرتا ہے اتنا بڑا رب ہے تو وہی تعریف کا حقدار ہے. کیونکہ اللہ نے پھر رب العالمین کہہ کر اپنی تعریف کیوں کی؟ تو اس کے بارے میں کہتے ہیں یقال، کہتے ہیں وَهُوَ مِنَ الْعَلَامَةِ لِأَنَّهُ عَلَامَةُ عَلَى مُوجِّدِهِ، یعنی کہ عالم جو دنیا ہم دیکھتے ہیں اسے دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ اتنے ڈیفرنٹ عالم ہیں تو ان کا پیدا کرنے والا بھی ہوگا، اور ایک اکیلا جب ان تمام مخلوقات کو پیدا کرنے والا ہے تو وہی تعریف کے حقدار ہوگا. تو اسی لیے الحمدللہ رب العالمین کہا. آگے فرماتے ہیں الرحمن الرحیم. رحمان اور رحیم کا مطلب ہوتا ہے بہت زیادہ مہربان، بے حد رحم فرمانے والا. ای ذی رحمتی وہی ارادت الخیر لأہلی. رحم کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ کسی شخص کے لیے یا کسی چیز کے لیے رحم کا ارادہ کرنا جو اس کا اہل ہے. تو رحمان اور رحیم یہ دو صفتیں اللہ نے ذکر کی. بعض فرماتے ہیں کہ اللہ تعالی جو رحم فرماتا ہے دنیا میں وہ صفت رحمانی ہے، اور آخرت میں جو رحم فرماتا ہے وہ صفت رحیم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی رحمت دنیا میں جو ہے کافروں پر بھی ہے، مسلمانوں پر بھی ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کی رحمت صرف مومنوں پر ہوگی، کافروں پر عذاب ہوگا. تو خیر کا، بھلائی کا ارادہ کرنا کسی کے لیے تو یہ اس پر رحم کرنا ہے. مالک یوم الدین، ایل جزاء وہو یوم القیامہ. ٹھیک ہے، فرما رہے ہیں مالکی یوم الدین. یہاں آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ملکی یوم الدین بھی پڑھا گیا ہے. تو اس میں دو قرأت ہیں، مالکی یوم الدین پڑھنا بھی درست ہے اور ملکی یوم الدین بھی پڑھنا درست ہے. ٹھیک ہے، یہ مختلف قرأتیں ہیں. تو مالک یوم الدین، مالک کا مطلب ہوتا ہے ایسی ذات جو اپنی ملکیت میں جو بھی چیزیں ہیں اس پر جیسا چاہے تصرف کر سکے، اس کو کوئی روکنے والا نہ ہو، ٹوکنے والا نہ ہو، وہ اپنی مرضی کے مطابق اپنی چیزوں پر حکم چلا سکے. تو چونکہ ہمارا پیدا کرنے والا اللہ ہے تو اللہ ہم اپنی مرضی سے جیسا چاہے ہمیں حکم دے سکتا ہے، اور چاہے تو معاف کرے، چاہے تو معاف نہ کرے، چاہے جنت میں ڈالے چاہے جہنم میں ڈالے، یہ اس کی مرضی ہے. تو مالک جیسا چاہے اپنی مال میں تصرف کر سکتا ہے. ٹھیک ہے، اور پھر اسے کوئی سوال بھی نہیں کر سکتا. اگر وہ کسی کو موت دے دے تو اسے ظالم نہیں کہہ سکتے. کیوں؟ کیونکہ مالک ہے وہ جو چاہے کرے، کسی کو زندگی دے کسی کو موت دے، وہ مالک ہے. ٹھیک ہے، مالک یوم الدین خاص کر دیا
یوم الدین سے مراد یہاں قیامت کا دن ہے، یوم الجزا، یہ جو تفسیر فرمائی انہوں نے، ہوا یوم القیامہ، یوم الدین سے مراد یوم القیامہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ یوم سے مراد دن، الدین سے مراد قیامت کا دن، تو روز جزا کا یہ مالک ہے، قیامت کے دن کا اللہ رب العزت وہ مالک ہے۔ اور اس پر دلیل کیا ہے؟ وخص بالذکر لأنه لا ملک ظاہرا فی لأحد الا للہ تعالی بدلیل لمن الملک اليوم۔ اب مالک یوم الدین خاص کیوں کیا؟ دنیا کا مالک کیوں نہیں کہا؟ آسمان و زمینوں کا مالک کیوں نہیں کہا یہاں پر؟ قیامت کے دن کا مالک کیوں کہا؟ کیونکہ یہاں ایسی ملکیت کا ذکر ہے جس کے اندر کوئی شرکت نہیں، کوئی شامل نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے۔ دنیا میں اگر دنیا کے بارے میں کہہ دیتے تو بعض لوگ کہتے کہ بھئی یہ زمین کا مالک میں ہوں، یعنی مجازی طور پر، یہ گھر کا مالک میں ہوں، یہ بلڈنگ کا مالک میں ہوں، اس علاقے کا مالک میں ہوں، تو ظاہری بادشاہت اور ملکیت تو انسانوں کو بھی نظر آتی ہے اپنی، لیکن وہ اصلاً اللہ تعالیٰ کی ہی ملکیت ہوتی ہے۔ لیکن اس کے اندر دو معنی، ظاہری طور پر بھی کسی کو یہ شبہ ہو سکتا تھا، لیکن قیامت کا دن جب آئے گا تو اس وقت کسی کی ملکیت باقی نہیں رہے گی، سب کی ملکیت ختم ہو جائے گی۔ اور اللہ کا قرآن میں فرماتا ہے لمن الملک اليوم، قرآن میں ایک جگہ آتا ہے کہ آج کس کی بادشاہت ہے، بتاؤ، للہ الواحد القہار، تو وہ واحد اور قہار کی بادشاہت ہے، تو قیامت کے دن کسی کی نہیں چلے گی، اللہ رب العزت حقیقی بادشاہ ہے، تو خاص کر دیا یوم الدین کے ساتھ۔ اب یہاں پر خلاصہ دیکھیں، جب پتا چل گیا کہ اللہ رب العزت آخرت کے دن کا مالک ہے، یعنی روز جزا کا مالک ہے، تو جزا تو اعمال پر ہوتی ہے، اچھے برے اعمال پر، تو معلوم ہوا کہ ہمیں اچھے اعمال کرنا چاہیے، ورنہ ہمیں جزا اور سزا کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ اسی لیے آگے اب یہاں سے جو اجزاء شروع ہو رہے ہیں، آیتیں شروع ہو رہی ہیں، یہ بندے کی دعائیں ہیں اور بندے کی عاجزی ہے۔ بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، نعبد ہم عبادت کرتے ہیں، ایاک صرف تیری، و ایاک نستعین اور تجھ سے ہی مدد چاہیں، نستعین استعانت سے ہے، استعانت یعنی کسی سے مدد طلب کرنا، تو صرف اللہ تعالیٰ سے ہی حقیقی طور پر مدد مانگی جا سکتی ہے اور اللہ کی ہی عبادت ہو سکتی ہے۔ ایاکا کہہ کر جو ہے اس کو لمیٹیشن لگا دی ہے، یا کہ صرف تیری ہی عبادت اور صرف تجھ سے ہی مدد، ٹھیک ہے؟ معلوم ہوا کہ نہ کسی اور کی عبادت کی جا سکتی ہے، نہ کسی اور سے حقیقی طور پر مدد طلب کی جا سکتی ہے۔ دنیا میں ہم آپس میں ایک دوسرے سے جو مدد طلب کرتے ہیں تو یہ اس کی بات نہیں ہو رہی، حقیقی طور پر بنا اسباب کے جو ہم مدد طلب کرتے ہیں وہ صرف اللہ تعالیٰ سے ہی ہو سکتی ہے، کوئی اور مدد نہیں کر سکتا۔ اب اگر یوں کہتے نعبدو کا و نستعینو کا، یہ بھی آپ جملہ بولا جا سکتا تھا، لیکن اللہ نے ایسا نہیں کہا، کیونکہ نعبدو کا مطلب ہوتا ہے ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے مدد طلب کرتے ہیں، تو لیکن اس میں شبہ یہ ہو سکتا ہے تیری عبادت کے ساتھ ساتھ کسی اور کی بھی عبادت کرتے ہوں، تو اسی لیے نعبدو کا ایسے نہیں کہا، بلکہ کہا ایاک نعبدو، ہم صرف اور صرف تیری عبادت کرتے ہیں، تو یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا، اہدنا ہمیں ہدایت دے، ہماری رہنمائی کر، اہدنا کا مطلب ہماری رہنمائی کر، ہمیں سیدھے راستے پر چلا، صراط کا مطلب ہوتا ہے راستہ، مستقیم سیدھا راستہ، ٹھیک ہے؟ اور وہ صراط المستقیم ہے کیا، اس کی تفصیل کیا ہے، تو جیسے جیسے آپ اگلی آیتیں پڑھتے جائیں گے تو اس کی شرح سمجھ میں آتی جائے گی۔ تب یہاں کیا فرمایا، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا۔ صراط المستقیم کیا ہے، آگے فرما رہے صراط الذین انعمت علیہم، یعنی وہ راستہ، الذین انعمت علیہم، جن لوگوں پر تو نے انعام فرمایا، یعنی ان لوگوں کا راستہ ہمیں بتا جن پر تو نے انعام فرمایا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے انعام کس کے اوپر فرمایا ہے؟
تو وہ آگے قرآن میں آپ کو پتہ چلے گا، اللہ فرماتا ہے من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یعنی انبیاء پر، صدیقین پر، شہیدوں پر اور نیک لوگوں پر، صالحین یعنی اللہ تعالیٰ کے اولیاء، متقی پرہیزگار بندے. تو ان لوگوں کا راستہ کیا ہے؟ صراط المستقیم ہے، یعنی اللہ ہمیں ان انعام والے گروہ کے راستے پر چلا. غیر المغضوب، غیر کا مطلب سوا، غیر المغضوب علیہم، اور ہمیں ان کے راستے پر نہ چلا جن پر غضب نازل ہوا. مغضوب جن کے اوپر غضب نازل ہوا. تو وہ کون ہیں جن پر غضب نازل ہوا؟ وہ ہے یہود، قوم یہود، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پیروکار، ان کی قوم. وَلَضَّالِّينَ، اور نہ ہی ان لوگوں کا جو گمراہ ہوئے. ضالٌ کا مطلب ہوتا ہے گمراہ ہونے والا، ٹھیک ہے، ضالین گمراہ ہونے والے. تو یہاں ضالین سے مراد مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ نصارہ ہیں، یعنی کرسچنز ہیں، کہ یہ لوگ اپنے صحیح راستے سے گمراہ ہو گئے، ہٹ گئے، ہدایت والے راستے سے ہٹ گئے. غضب کیوں نازل ہوا؟ تو آپ آگے سورہ بقرہ میں پڑھیں گے کہ کون کون سی بنی اسرائیل کی حرکتیں تھیں جن کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر غضب نازل کیا، ٹھیک ہے. اور ضالین، یہ نصارہ گمراہ کیوں ہوئے، اس کی وجوہات بھی آگے آپ کو سورہ مریم میں، سورہ آل عمران میں، سورہ مائدہ وغیرہ میں پتہ چلیں گے، ٹھیک ہے. تو یہاں مغضوب سے مراد یہود ہیں اور ضالین سے مراد نصارہ ہیں. تو ہم دعا کیا کرتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں نیک لوگوں کے راستے پر چلا اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جو جن پر غضب نازل ہوا اور جو گمراہ ہوئے، ٹھیک ہے. اب اس سورت کے اختتام پر آمین کہنا یہ سنت ہے، اور نماز میں بھی ہم آمین کہتے ہیں، تو آہستہ سے آمین کہتے ہیں، ٹھیک ہے. اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب نماز میں بندہ آمین کہتا ہے، امام آمین کہتا ہے اور پیچھے مقتدی جو ہے آمین کہتے ہیں، تو جس کسی کی آمین فرشتوں کی آمین سے مل جاتی ہے تو اس کی بخشش کر دی جاتی ہے. تو بڑی فضیلت ہے. تو یہ سورہ فاتحہ دعا ہے، اور دعا کے آخر میں جو ہے آمین کہنا چاہیے، اور آمین کا مطلب ہوتا ہے اے اللہ اسے تو قبول فرما، ٹھیک ہے. اب یہاں پوری دعا کا سلیقہ بھی سکھایا گیا. معلوم ہوا کہ بندے کو جب بھی سوال کرنا ہو، اللہ سے پہلے اللہ کی تعریف کرے، اس کی حمد بیان کرے اور عبادت کرے اللہ تعالیٰ کی، پھر اس سے مدد مانگے، ٹھیک ہے. تو یہ طریقہ سکھایا گیا ہے. اور ایک بات، نماز کے اس کے چند فقہی مسئلے بیان کر کے پھر ختم کر دیتا ہوں، 1 منٹ باقی ہے. کہ نماز میں سورہ فاتحہ، اگر آپ نماز اکیلے پڑھ رہے ہوں تو سورہ فاتحہ پڑھنا آپ پر واجب ہے. اگر آپ سورہ فاتحہ نہیں پڑھیں گے تو آپ کی نماز نہیں ہوگی، لوٹانا پڑے گا. جیسے کہ بخاری شریف کی حدیث ہے لا صلاۃ لمن لم یقرأ بفاتحۃ الکتاب، کہ اس شخص کی نماز صحیح نہیں جس نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی، ٹھیک ہے. اور اگر جماعت سے پڑھ رہے ہیں، امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہوتی ہے، تو سورہ فاتحہ پڑھنے کی ضرورت نہیں، بس ثنا پڑھ کے خاموش کھڑے رہنا ہے. امام جب وَلَضَّالِّينَ کہے گا تو اس پر آمین کہنا ہے بس، ٹھیک ہے. تو جماعت کے ساتھ پڑھتے وقت امام کے پیچھے سورہ فاتحہ نہیں پڑھنا ہے، کیونکہ قرآن کا حکم ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو اسے خاموشی سے بغور سننا چاہیے، ٹھیک ہے. آج کے لیے انشاءاللہ اتنا کافی ہے سورہ فاتحہ کی مختصراً تفسیر. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے یاد رکھنے اور اس پر عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین.